क्लास रूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लास रूम है, क्लास रूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लास रूम है, क्लास रूम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं जिसमें कुरान पाक के बारे में भी जानते हैं, फिर नाज शरीफ भी सुनते हैं और फिर मुख्तलिफ सवालात भी होते हैं। इसमें हम सबक भी पढ़ते हैं, उस सबक से भी हम बहुत सारी मालूमात हासिल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारी मालूमात आपको भी मिले, पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ रहिए, अव्वल तक आखिर शिरकत कीजिए। इसका आपको इंशाअल्लाह सवाब भी मिलेगा और बहुत सारी मालूमात भी हासिल होगी। अपने सेगमेंट्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको दुरूद पाक की फजीलत सुनाता हूँ। अल्लाह पाक के प्यारे नबी, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब चलते अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कुरान एक जी। क्लास रूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लास रूम है, क्लास रूम। जी, कुरान एक नॉलेज में हम कुरान पाक में मौजूद कुछ चीज़ों के बारे में अनोखी बातें जानते हैं। देखते हैं कि आज कुरान पाक में मज़कूर किस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। क्लास रूम है, क्लास रूम। कुरान जी, तो आज हम जानेंगे शहद की मक्खी के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? शहद की मक्खी के बारे में। हमारी ड्यूल विंडो में शहद की मक्खी भी नजर आ रही होगी। जी, तो कौन बताएगा शहद की मक्खी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शहद की मक्खी को जी हनी बी। जी, तो शहद की मक्खी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हनी बी। हनी बी। जी, तो आज हम हनी बी के बारे में कुछ जानेंगे कि हनी बी का कुरान पाक में तज़किरा मिलता है। जी, शहद की मक्खी का जिक्र कुरान पाक के पारा नंबर 14 की सूरह नहल की आयत नंबर 68 में मिलता है। कौन सी आयत में? 68। और पारा कौन सा? 14। कुरान पाक के 14th पारे में सूरह नहल की आयत नंबर 68 में मिलता है। और आपको पता है शहद की मक्खी को अरबी में क्या कहते हैं? शहद की मक्खी को अरबी में नहल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल। जी, कुरान पाक में एक सूरत मौजूद है जिसका नाम सूरह नहल है और सूरह नहल में अल्लाह पाक ने शहद और शहद की मक्खी के बेनिफिट्स बयान फरमाए। क्या बयान फरमाए? बेनिफिट्स बयान फरमाए हैं। जी, तो उन बेनिफिट्स में से कुछ हम भी सुनते हैं। जी, तो ये जो मक्खियाँ होती हैं, शहद की मक्खियाँ आपने देखी होंगी, बाज़ औक़ात हमारे सामने भी आ जाती हैं। बड़ी सी मक्खी होती है शहद की। इसकी खासियत आपको बताए क्या है? ये जाती हैं फूलों और फ्रूट्स के ऊपर, फ्लावर्स और फ्रूट्स के ऊपर बैठती हैं, उसका रस चूसती हैं और फिर अपने आगे जो उनका छत्ता होता है उसमें शहद जमा करती हैं। अब होता ये है, बाज़ औक़ात ये फ्लावर्स और फ्रूट्स की तलाश में मीलों दूर चले जाती हैं, मगर इनकी खासियत ये है कि ये जब मीलों दूर जाके फ्लावर्स और फ्रूट्स का रस चूसती हैं, मीलों दूर जाने के बाद भी ये अपने घर का रास्ता याद रखती हैं। ये वापसी अपने छत्ते में आके उस रस को जमा करती हैं। और आपको पता है कि शहद की मुख्तलिफ काइंड्स हैं, मुख्तलिफ अक़साम हैं, वो इसलिए ये मुख्तलिफ फ्लावर्स और मुख्तलिफ फ्रूट्स का रस चूसती हैं, जिसकी वजह से शहद का कलर भी कभी कभार डिफरेंट होता है और शहद कभी गाढ़ा होता है तो कभी पतला होता है और कभी ब्लैक होता है, कभी येलो होता है तो कभी वाइट शहद होता है। ये इसी वजह से होता है, कभी कभार कौन से फ्रूट्स का रस चूसती हैं, कभी कौन से फ्लावर का रस चूसती है, जिसकी वजह से कभी कौन सा कलर हो जाता है और कभी कौन सा कलर हो जाता है। इसी तरह डिफरेंट सीजन्स में, जैसे अब कभी सर्दी है तो कभी गर्मी है, तो शहद का कलर भी, शहद का जायका भी, शहद का गाढ़ापन, पतलापन, ये भी डिफरेंट होता रहता है सीजन्स की वजह से भी। कभी सर्दी है तो मुख्तलिफ शहद मिलेगा, गर्मी है तो इससे थोड़ा जुदा शहद होगा। तो यूँ डिफरेंट जो सीजन्स हैं उसमें डिफरेंट शहद मिलता है। और अल्लाह पाक ने शहद के अंदर एक बहुत ही अच्छा जायका रखा है। और एक वजह इसकी ये भी है कि
شہد کی مکھی جب پھولوں کا رس چوس کے اپنے چھتے کی طرف آتی ہے تو وہ کیا پڑھتی ہے؟ کون بتائے گا؟ جی درود شریف. جی، شہد کی مکھی جب پھولوں کا رس چوس کے اپنے چھتے کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو وہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتی ہے. اسی کی بدولت شہد کا رس میٹھا ہوتا ہے. حالانکہ جب پھول کو ہم چکھیں، جس فلاورز کا یہ رس چوستی ہے، بعض اوقات وہ فلاور تو کڑوا ہوتا ہے، اس کا جوس کڑوا ہوتا ہے، مگر وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتی ہے. اسی وجہ سے وہ پھول کا رس جو شہد بنتا ہے وہ شہد کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ہو جاتا ہے. پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے شہد کھانا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے. شہد وہ مبارک شے ہے شہد کہ جس کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی نوازا ہے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شہد کھانا ثابت ہے. تو پیارے بچوں، ہم جب بھی شہد کھائیں تو اس میں یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کو ناول فرمایا. اور شہد میں مختلف بیماریوں کا علاج بھی ہے. یہ شہد اچھی شے ہے اور یہ کھانی بھی چاہیے. اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ شہد کی مکھی جب پھولوں کا رس چوس کے اپنے چھتے کی طرف آتی ہے تو کیا پڑھتی ہے؟ تو ہمیں بھی کیا پڑھنا چاہیے؟ ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. جی تو پیارے بچوں، یہ تھا قرآنک نالج جس میں ہم نے شہد اور شہد کی مکھی کے بارے میں جانا. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں نعت سنیں. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی تو یہ سیگمنٹ ہے نعت شریف کا. ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سی نعت کا ہمارے ساتھ موجود ہے اور کون سی نعت شریف سنا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ، مرحبا. کون سی نعت شریف لے کے آئے ہیں آج ہمارے لیے؟ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. ماشاء اللہ. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں. ماشاء اللہ. تو تیار ہیں بچوں نعت شریف سننے کے لیے؟ نعت شریف ہم پہلے سنیں گے، پھر اس کے بعد ہم اس کے مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانیں گے. تو چلتے ہیں نعت شریف کی طرف، جھوم جھوم کر اور سمجھ کر سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ اپنے نالین اتارے ہوں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. اور مجھے اپنی راغبت سے تو اپنا کر لے، مجھے اپنی راغبت سے تو اپنا کر لے. سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں. دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. صباحی سے نوری سلام اپنا کہہ گئے دے، صباحی سے نوری سلام اپنا کہہ گئے دے. سوا اس کے کیا اور چارہ
کروں میں سوا اس کے کیا اور چارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. یہ ہم نے نعت پاک سنی. اب اس کے مشکل ورڈز کی میننگ بھی جان لیتے ہیں کہ جو اس میں مشکل ورڈز یوز ہوئے ان کی میننگ کیا ہے. اس میں ایک ورڈ ہے اس کلام میں نظارہ، اس کی میننگ کون بتائے گا؟ جی. دیکھنا، اس کے منتظر ہونا. دیکھنا، نظارہ کرنا مطلب جی دیدار کرنا، نظارہ کرنا، دیکھنا. نثار، نثار کی میننگ کون بتائے گا؟ نثار ہونا. نثار ہونا میننگ قربان ہونا. کیا میننگ ہے؟ قربان. جی، نثار میننگ قربان ہونا. خیر، خیر کی میننگ، خیر میننگ سلامتی. اچھا، صبا، صبا کی میننگ کون بتائے گا؟ جی ہوا. جی، صبا کی میننگ ہے ہوا. جی، تو صبا کی میننگ کیا ہے؟ ہوا. اچھا، ایک اور ورڈ یوز ہوا یہاں پر، نوری. نوری آخری شعر تھا بالکل. نوری کی، نوری جو اصل میں ہے نا وہ تخلص ہے شاعر کا. ہر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اپنا نام یا کوئی تخلص استعمال کرتا ہے. جیسے امیر اہل سنت کا ہم جب کلام سنتے ہیں تو اس میں آخر میں کیا آتا ہے؟ عطار آتا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تخلص عطار ہے. تخلص آپ ایک طریقے سے یہ کہہ لیں کہ ہر شاعر اپنا کوئی نک نیم یا ایک تخلص بناتا ہے، اپنا نام ایک شعر کے لیے یوز کرنے کے لیے بناتا ہے. نک نیم کہہ سکتے ہیں اس کو. جی، تو شاعر کا جو نک نیم ہے وہ کیا ہے؟ نوری. یہ تخلص ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے مفتی اعظم ہند، جن کو مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے، مصطفیٰ رضا خان صاحب کا. ان کا تخلص تھا نوری. کیا تھا؟ نوری. جی. اور ایک یوز ہوا چارہ. چارہ مطلب بندوبست، کسی چیز کا بندوبست کرنا، سوا اس کے یعنی اس کے علاوہ. تو یہ اس کلام کے مشکل ورڈز تھے. مشکل ورڈز کی ہم نے میننگ جانی، نعت بھی سنی، جھوم جھوم کے سنی. اور اب اس سے فائدہ کیا ہوگا مشکل ورڈز کی میننگ سے؟ مشکل ورڈز کی میننگ سے فائدہ یہ ہوگا کہ اب جب بھی ہم یہ کلام سنیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا. اور نعت سننے سے کیا ہوتا ہے؟ پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. جب نعت ہم سمجھ کے سنیں گے تو اس سے پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں مزید اضافہ ہوگا. تو ہمیشہ کوشش کریں جب بھی نعت سنیں اس کی مشکل ورڈز کی میننگ کسی سے معلوم کر لیں. مشکل ورڈز کی میننگ جان کر جب نعت سنیں گے تو اس سے آپ کو آپ کی محبت میں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں مزید اضافہ ہوگا. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کا کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. آج کے سبق میں ہمارے پاس جو کتاب موجود ہے، اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2، اس کا صفحہ نمبر 28 نکال لیں. صفحہ نمبر 28. جی، صفحہ نمبر 28 پر اس کے ہے ٹاپک جو ہے فرشتے. کیا ٹاپک ہے؟ فرشتے. جی، اس کا ٹاپک ہے فرشتے. اس کی سوال کی ریڈنگ کریں گے. اس سیگمنٹ میں ہمارے جو بچے موجود ہوتے ہیں اس کتاب سے ریڈنگ کرتے ہیں، اس سے بھی ہمیں بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہے. جی، 4 مشہور فرشتے کون سے ہیں؟ جی 4 مشہور فرشتے کون سے ہیں؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام. جی، فرسٹ نیم ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. جی، سیکنڈ آپ بتائیں. حضرت میکائیل علیہ السلام. حضرت میکائیل علیہ السلام. جی، تھرڈ حضرت اسرافیل علیہ السلام. حضرت اسرافیل علیہ السلام. جی، حضرت اسرائیل علیہ السلام. جی حضرت اسرائیل علیہ السلام. تو آج کے سبق میں ہم نے جانے 4 مشہور فرشتوں کے نام. حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے کیا کام ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے اللہ پاک کے انبیاء کرام تک اللہ پاک کی وحی پہنچانا ہے. اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام
حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے رزق پہنچانا ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے کیا کام ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے قیامت کے دن سور پھونکنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سور پھونکنا ہے قیامت کے دن. حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمے انسانوں کی روح قبض کرنا ہے. جب کسی کا وصال ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کی روح قبض کی جاتی ہے. وہ کون کرتے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. تو آج کا سبق جو ہمارا سیگمنٹ تھا، آج کا سبق، اس میں ہم نے 4 مشہور فرشتوں کے نام جانے اور ان کے کام بھی جانے کہ کیا کام کرتے ہیں، ان کے ذمے کیا کام ہے. تو پیارے بچوں، یہ سبق آپ بھی یاد کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے بچوں کے جی کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی تو پیارے بچوں، بچوں کے سوالات کے سیگمنٹ میں بچوں کے سوالات ہوتے ہیں جو بچے آپس میں بچوں سے سوالات کرتے ہیں. یعنی ہمارے پاس 2 ٹیمیں موجود ہیں. نمبر 1 ٹیم مکی اور نمبر 2 ٹیم مدنی. ٹیم مکی یہ ایک ٹیم ہے جس میں 2 فرد ہیں. 2 فرد میں سے ایک فرد کر کے آئیں گے اور ہمارے پاس باؤل میں سوالات موجود ہیں. اس سوال میں سے، اس پرچیوں میں سے نکال کے سوال ٹیم مکی والے ٹیم مدنی سے کریں گے اور ٹیم مدنی کو اس کا جواب دینا ہوگا. اسی طرح جب وہ ٹیم مکی پورے سوالات کر لے گی 2 سوالات، پھر ٹیم مدنی ٹیم مکی سے سوالات کرے گی. تو یہ سوالات بھی کافی انفارمیٹیو ہوتے ہیں. تو آپ توجہ کے ساتھ دیکھیں اور توجہ کے ساتھ سنیں اور اسے یاد کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا. جی تو اب اسٹارٹ کرتے ہیں میری سیدھی طرف کی جانب سے. میری سیدھی طرف ٹیم مکی ہے. جی کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. اگر ایک بچہ 5 دن میں قرآن پاک کے 4 پارے پڑھتا ہے تو 15 دن میں کتنے ہو جاتے ہیں؟ اگر ایک بچہ قرآن پاک کے 4 پارے 5 دن میں پڑھتا ہے تو 15 دن میں کتنے پارے ہو جائیں گے؟ 12. ان کا جواب درست ہے. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی تو پیارے بچوں، ہمیں بھی قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے. قرآن پاک کے بے شمار فضائل ہیں. قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے. اچھا یہ کس پہ نازل ہوا؟ جی تو قرآن پاک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا. تو اس کی بے شمار فضائل ہیں. اس کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں. کوئی ایک وقت باندھ لیں، کوشش کریں جب بھی ہمارے دن کا اسٹارٹ ہو، ہم کوشش کریں دن کی شروعات ہم قرآن پاک سے کریں. اس بات کی کوشش کریں کہ ہم جب پڑھیں قرآن پاک تو والدین بھی ہمارے ساتھ ہوں، وہ بھی قرآن پاک پڑھیں. انشاءاللہ اس سے ہمارے گھر میں خوب خیر و برکتیں نازل ہوں گی. کثرت سے تلاوت کرنے کی نیت کر لیں. کرش مدنی چینل کے ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کی نیت کر لیں. اب چلتے سیکنڈ کوشچن کی طرف. جی آپ آ جائیں اور دیکھیں کیا کوشچن ہے ہمارے ٹیم مدنی کے لیے. نالج اس میں ہم دات پڑھنا بھی سیکھ. دعوت اسلامی کے نگرانی شورا کا نام بتائیے. دعوت اسلامی کے نگران شورا کا نام بتائیے. عمران اتاری. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. دعوت اسلامی کے نگران شورا مولانا عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ ہیں. دعوت اسلامی کی ایک پوری مجلس شورا ہے جو اپنے شعبہ جات کو لیڈ کرتی ہے، پوری دنیا کے اندر دیکھتی ہے. شورا کے اوپر ایک شورا کے نگران ہیں. ان نگران شورا کا نام حضرت مولانا حاجی عمران اتاری ہے. اب چلتے ہیں ٹیم مدنی کی طرف. ٹیم مکی نے سوالات کیے ٹیم مدنی سے اور دونوں سوالات کے جوابات انہوں نے درست دے دیے ہیں. اب چلتے ہیں ٹیم مدنی کی طرف. ٹیم مدنی کیا سوالات لے کے آ رہے ہیں، ٹیم مدنی کے کیا سوالات ہیں جو ٹیم مکی سے کریں گے اور دیکھتے ہیں وہ جوابات کیسے دیتے ہیں. بتائیں ربیع الاخر کے بعد کون سا اسلامی مہینہ آتا ہے؟ جی بتائیں ربیع الاخر کے بعد کون سا اسلامی مہینہ آتا ہے. اسلامی مہینوں کے نام بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے. جس طرح انگلش منتھس جو ہیں وہ 12 ہیں، اسی طرح اسلامی مہینے بھی 12 ہیں. تو 12 اسلامی مہینوں کے نام ہمیں آنے چاہیے. مگر ابھی صرف یہ بتائیں کہ ربیع الاخر کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے اسلامی. آپ ریوائز کر لیں جیسے محرم، صفر، یوں کر کے. ربیع الاخر کے بعد کون سا مہینہ آ رہا ہے؟
محرم सफर सानी جی ربیع الثانی کے بعد کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ زور سے अव्वल। ربیع الثانی کے بعد جمادی الاول آتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ आपका जवाब दुरुस्त है। آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ربیع الاخر کے بعد جمادی الاول آتا ہے. اسلامی احکامات ہیں وہ اسلامی مہینوں کے حساب سے وارد ہوتے ہیں، تو ہمیں اسلامی مہینے یاد ہونے چاہیے، اسلامی تاریخ بھی یاد ہونی چاہیے. آج کون سی تاریخ ہے اسلامی یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اب چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف. کا سبق اور بچوں کے سوالات کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں دیکھیں کیا کوشچن ہے اس میں. जब किसी से मुलाकात हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? جی جب کسی سے ملاقات ہو تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے. جی سلام کرنا چاہیے. سب سے پہلے सलाम करना चाहिए. आपका जवाब दुरुस्त है. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جب کسی سے ملاقات ہو تو سب سے پہلے ہمیں سلام کرنا چاہیے. سلام اور مصافحہ کرنا چاہیے، ہاتھ ملا کے سلام کرنا چاہیے اور پرجوش طریقے سے سلام کرنا چاہیے کہ سامنے والے کو خوشی بھی ہو. اور سلام کرنے سے محبتیں عام ہوتی ہیں، سلام کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں. سلام کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے. تو ہمیں ایک دوسرے سے سلام اور مصافحہ کرنا چاہیے. سلام کی بے شمار برکتیں ہیں. جب بھی کبھی داخل ہوں اپنے گھر میں آئیں تو سب سے پہلے کیا کریں؟ جب بھی کبھی داخل ہوں اپنے گھر میں تو کیا کریں گے سب سے پہلے؟ اچھا سلام کے الفاظ کیا ہیں؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب کے کیا الفاظ ہیں آپ بتا دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جواب جب بھی کوئی ہمیں سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو جواب میں ہمیں کہنا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سلام کو ہم عام کریں گے. سلام کو ہم کیا کریں گے؟ سلام کو ہم عام کریں گے، یعنی جس سے بھی ملاقات ہوگی ہم سب سے پہلے سلام کریں گے. جی تو پیارے بچوں یہ تھا سیگمنٹ بچوں کے سوالات. بچوں کے سوالات میں بچوں نے بچوں سے سوالات کیے جس میں ہمیں سیکھنے کو ملا کہ سلام کو عام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سلام کو عام کرنا ہے. اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ دعوت اسلامی کے نگران شورا کون ہے؟ حاجی عمران اتاری. جی تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا اور پروگرام کے ختم ہونے سے پہلے ایک بات بتاتا چلوں آپ کو کہ اگر آپ سے ہمارا پروگرام کوئی مس ہو گیا ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں. یوٹیوب پہ کڈس مدنی چینل کے نام سے ہمارا چینل موجود ہے. وہاں جا کر ہمارا کلاس روم یہ پورا پروگرام آپ سارے ایپیسوڈز وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. وہاں جا کے دیکھیں بھی اور اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور اگر آپ کے کوئی کمنٹس ہیں تو کمنٹس بھی کریں. انشاءاللہ آپ کے کمنٹس پڑھے جائیں گے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا اور اختتام میں ہم اپنا مدنی مقصد دہرا لیتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں کلاس روم ہے کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں کلاس روم ہے بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا